नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली जो एपिसोड थी उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो अपने दूसरे सिपारे के 8 रकू पूरे किए थे, और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो हम रकू नंबर 9 के ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे, जिससे मुराद ये है कि आयत नंबर 197 से हम जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम आज आयत नंबर 210 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे आज के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम पिछले एपिसोड के अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अपने हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें जो है वो हज के मुतालिक जो हैं वो तमाम मनासिक और मनासिक के साथ साथ जो हमने जिन जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है उसके बारे में जो है वो बता रहे थे। और मैं अगर उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज, जिस कंटिन्यूएशन में आयत नंबर 197 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हज के महीने पहले से मालूम फ़कत के मुकर्रर हैं, बस जिसने इनमें हज लाजिम कर लिया, मुराद ये है कि लाजिम कर लिया कि वहाँ मौजूद एहराम को बांध लिया, तो वो दौरान हज ना अपनी बीवी के पास जाए और कोई फ़िस्क व फजूर की बात ना करे और किसी से झगड़ा भी ना करे। और तुम जो भी अच्छा काम करते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे जानता है, और हज में अपने साथ ज़ादे राह लेकर जाओ, फिर भी बेहतरीन तोशा तक़वा है और अक्लमंद वो है जो मुझसे डरे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अपने हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि साहिब कुरान हैं, उनके थ्रू आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को डायरेक्ट पैगामात दे रहे हैं कि आपको किस किस स्टेट में किस किस जगह जो है वो किस किस तरीके से जो है वो बिहेव करना है। जिसमें अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब अपनी जो मुकर्रर कदा हदें हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि वो लोग जो मेरे कुरान करीम की आयात के मानने वाले हैं, वो लोग जो मुत्तकीन हैं, जो फ़कत जो तकवा वाले हैं, जो मुझसे डरने वाले हैं, वो मेरी आयात के ऊपर जो है वो अमल पैरा होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पहली चीज़ उनको बताई वो ये बताई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए हज उम्रा करो, जो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखें कि खालिस्तन जो पहली चीज़ है वो क्या है कि हमने जो है वो एक मुकर्रर कदा चीज़ है, मतलब हज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वक्त है उसका तय्युन बड़ा क्लियर कट बता दिया है। मतलब पहले से ये चीज़ सबको पता है कि वो किस महीने में होना है और किस महीने में होगा, उसकी जो तारीख़ या डेट्स हैं वो क्या डेट्स होंगी, जिसके ऊपर पहले भी हमने सारी की सारी बातचीत की। मगर ये है कि जैसे ही आपने एहराम बांध लिया, हज की नीयत कर ली, तो फिर जो पहली चीज़ है वो ये है कि इस वक्त में इंसान जो है, जो एक शौहर है, वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो पहले भी, आप इसको ये कह सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदें हैं, और उन हदों के मुराद ही यही है कि इस वक्त इंसान जो है वो किसी भी तरह की मतलब ये है कि कोई जो मुबाशरत का मामला है वो बिल्कुल उसको बेसिकली रोकना है। उसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी किस्म का जो लड़ाई झगड़ा है, कोई फ़िस्क व फजूर लड़ाई झगड़ा है, बद कलामी है और गुस्सा करना है, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि हज के मौके के ऊपर। वैसे तो ये कि जो मुसलमान है उसको हर वक्त ये चीज़ बेसिकली ना बद अखलाक़ी की उसको इजाज़त है, ना उसको फ़िस्क व फजूर जो है, उस फ़िस्क से मुराद ये होता है कि जो शख्स इंसान के अंदर जो मुनाफ़िकाना रवैया होता है, मतलब मुनाफ़िकाना रवैया ये है कि वादा करके वादा खिलाफ़ी कर दी, अमानत के अंदर ख़यानत कर दी, कहा कुछ किया कुछ, दिल में कुछ है, ज़बान में कुछ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, उसकी वजह ये है कि एक शख्स है, उसने बेइंतहा गुनाह किए हैं। अब वो बेसिक जो उसका जो चीज़ हमें इस हज से जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये हज एक वो जगह है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से वो तमाम गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकता है, कि जो पीछे हो चुका है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फज़ल व करम से जो चाहें उसकी जो है वो दुआ कबूल कर सकते हैं। ऐसे ही है कि एक शख्स है जिसने सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो कुफ़र पर गुजारी, और कुफ़र पे गुजारने के बाद अब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको हिदायत अता कर दी है, और वो इस वक्त जो है वो खड़ा हुआ है खाना काबा के सामने,
اور خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ اس نے شروع کیا ہے یا وہ مقام طواف کے اوپر ہے، اور یہیں سے وہ فیصلہ کر لے کہ اب وہ کیا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تمام حدیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ اس نے اب ان کو پامال نہیں کرنا۔ تو اب جب دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ جو ڈائریکٹ یا کیٹیگوریکلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی قسم کا فسق و فجور والا معاملہ جو ہے وہ نہ کرے، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہ کرے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم اچھا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے اس آیت کے اندر، جو ہمارے مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی، اور وہ یہ کہ حج میں اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاؤ، پھر بھی بہترین توشہ تقوی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو متقین ہیں وہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ جب وہ حج کے موقع کے اوپر جب پہنچیں گے، اور جب وہ کسی بھی مقام پر ہوں، چاہے وہ مقام عرفات پر ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ بیسیکلی مکہ مکرمہ کا جو ہے وہ طواف کر رہے ہوں، یا وہ عرفات کے ساتھ ساتھ جو وہ منی کے مقام پر ہوں یا کسی بھی مقام پر ہوں، ہر مقام کے اوپر جو ہے وہ جو چیز ان کے دل میں ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف۔ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہاں جانا، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ ہر طرح کے شرک سے پاک کر لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس محبت کو صف اول میں مینز اپنے دل کے اندر صرف ایک ہی محبت اور ایک ہی عشق کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو جانا، اور وہ کیا ہے؟ اللہم لبیک، کہ جو چیز ہم لوگوں کو بیسک اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خالصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی کا خوف اور اسی کی محبت کو دل میں رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، فسق و فجور جو ہے اس کے اندر جو ہے فسق و فجور کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا، گھر میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا، کوئی بد زبانی نہیں کرنی، کوئی بد کلامی نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ کا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس انسان کے اوپر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو گئی ہیں؟ حدیں ہو گئی ہیں۔ کرے گا تو پھر کیا ہے کہ وہ جو حج کرنے کے لیے انسان گیا ہے در حقیقت وہ حج تو قبول ہونا نہیں بلکہ وہ گناہ گار انسان ہو جائے گا کہ جو کعبہ کی حرمت تھی اس کا وہ شخص معاذ اللہ پامال کر دے گا۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ۔ زاد راہ سے مراد یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو کچھ یمنی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے لیے آتے تھے اور اپنے ساتھ زاد راہ نہیں لے کے آتے تھے۔ اب وہاں پہ کیا ہے کہ وہ کسی سے جو ہے وہ مال مانگ رہے ہیں، کسی سے جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے چیزیں مانگ رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کو یہ چیز سمجھائی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں آج کے وقت کے اندر تقویٰ بہترین چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے تقویٰ ہمارا بیسیکلی کیا ہے کہ تقویٰ ہی سب سے بڑی معراج ہے۔ مطلب تقویٰ انسان جو ہے متقین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، ان کا جو سب کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ مگر جو اس میں چیز ہمیں ان آیات کی روشنی میں یا ان آیات کے تناظر میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا زاد راہ ساتھ لے کر جائیں۔ مطلب ایک شخص ہے جو حج کی نیت سے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ایک صرف چیز ہمیں ان آیات کو سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو فضول خرچ کرنے والا شخص جو بیسک جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شخص پسند نہیں ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ مگر جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز اور نیڈز ہیں ان کو بھی آپ پورا کریں، اور بہترین اور احسن عمل یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو وہاں پر کھلاتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں پہنچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصاً وہاں پہنچی ہے، اور پھر کھلانے کا ثواب ہم جانتے ہیں کہ جو شخص کھلاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ وہاں پہ جائیں، وہاں کسی کو اگر کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو جاتی ہے، کسی کو وہاں پہ کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، اس کی مدد کر دینا، اسی طریقے سے کسی کو کھانا کھلا دینا، ان تمام چیزوں کا ثواب بے انتہا زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں بتا رہے ہیں جن کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم آیت نمبر جو ہیں وہ 96 اور 197 کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔
تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں ان کو ہم لے لیں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے ان سے ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ ادروائز کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اس چیز کی سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ہمیں وہاں پر جو ہے وہ دو ہی کیفیات میں ہونا چاہیے، اور وہ ایک کیفیت جو ہے وہ اس کا عشق ہے، اس سے محبت ہے، اسی کو اپنا دوست، اسی کو اپنا ولی سب کچھ بنانا ہے، اس کی محبت ہے، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور ان کی محبت میں پھر یہ ہے کہ مومنین سے محبت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک محبت کا معاملہ ہے، اور دوسرا پھر خوف ہے، جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے، آگ وزاری ہے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی ہے، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو بھی طرح کی چیز طلب کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی رضا طلب کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی ہے۔ جو کچھ بھی انسان وہاں پر طلب کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خاص جگہ کو خاص بنا دیا۔ مقام ابراہیم یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں ان کے ملاپ کی یہ جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان مقام ابراہیم یہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو دعا ہے وہ بھی یہی مقام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدم مبارک ہیں وہ آپ دیکھیں تو ان تمام جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صالح لوگ ہیں، سب کے قدم مبارک وہاں پر یہ وہ جگہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ہستیوں کی وجہ سے بے انتہا خاص کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ خود آپ دیکھ لیں تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قبلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بے انتہا رحمتیں ہیں وہ برس رہی ہیں۔ مقام ابراہیم جو ہے مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نیک ہستی ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دنیا میں بھی نیک تھے اور آخرت میں بھی نیک تھے، اور آپ دیکھیں تو تمام انبیاء، تو ان سب کی جو برکات ہیں، ان کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان برکات سے جو ہم فیوز حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں ہم کہ وہاں پر جو ہم مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دعاؤں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہے، جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو کہ جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر الحرام کے پاس مزدلفہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ میں بیسیکلی ایڈ کرتا جا رہا ہوں، جیسے مزدلفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے اور تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ اب دیکھیں اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک مطلب صحابہ کرام کے دور کے اندر پہلے کیا تھا کہ کچھ منڈیاں موجود تھیں جو کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود تھیں، اور دور جہالت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو وہاں کے لوگ تھے، جو وہاں کے مقیم تھے، وہ سب کے سب لوگ وہاں پر تجارت کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ان کو یہ خوف ہوا کہ اگر ہم کہیں ڈیورنگ حج تجارت کر لیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری تمام جو عبادات ہیں وہ سب کی سب ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر باقاعدہ آیت اتار دی کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم دوران حج، میں دوران حج کو ایڈ کر رہا ہوں، اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہو۔ ہمیں مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ جو حق بیسیکلی جو حج ہے یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کوریڈور ہے فار دا مسلم ورلڈ۔ اگر آپ دیکھیں یہ حج جو ہے یہ پوری کی پوری مسلم دنیا جو ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک جو حج کا مقام ہے وہاں پہ اگر وہاں کی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرے کہ مسلمانوں کے لیے ایک کمپلیٹ ایک انٹرپرینیورشپ سینٹر جو ہے اس کو لانچ کرے، جس انٹرپرینیورشپ سینٹر جو ہے اس کو بنایا جائے اسلامی قوانین کے مطابق، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام پورا کا پورا جو اکنامک سسٹم دیا ہے اس اکنامک سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک سینٹر اسٹیبلش کیا جائے اور ٹریڈ کوریڈور کے طور کے اوپر اس کو یوز کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری کی پوری مسلم دنیا سے ہر سال کتنا لاکھوں لوگوں کا اجتماع وہاں پہ ہوتا ہے۔ ان لاکھوں لوگوں کا جو بیسیکلی اجتماع ہے اس کے اندر جو اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں وہ کروڑوں، اور اگر آپ تمام مسلمانوں کو دیکھیں تو اربوں لوگوں کی آپ کی ایک اس کو اگر آپ اس کو ایز جسٹ ٹریڈ کوریڈور یوز کریں، ایز این اکنامک ایکٹیویٹی یوز کریں، ایز این انٹرپرینیورشپ سینٹر یوز کریں،
وہاں پہ سیڈ فنڈز کو کریٹ مطلب بیسیکلی ایک باقاعدہ جیسے کہ وینچر کیپٹلسٹ فرم جو فنڈز بنائے جاتے ہیں اس میں آپ کیپٹلزم کو مائنس کر دیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے تحت جو ہے وہاں پہ سیڈ فنڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں، لوگ آگے وہاں پہ آئیڈیاز کو پریزنٹ کریں، اور اگر یہ ایکسیس ٹو مارکیٹ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے، ایکسیس ٹو کیپٹل کے طور پر استعمال کیا جائے، ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کو بیکڈ بائی دی مسلم گورنمنٹ ہو، پورا ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کر دیا جائے، آپ جسٹ سوچیں کہ کتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوگی سچائی پر مبنی، سچائی پر۔ آپ دیکھیں حج کرنے گئے ہیں، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جھوٹ بول سکیں۔ اب جو بندہ حج کی نیت سے گیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فسق و فجور سے منع کر دیا، اسی لیے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تجارت کی اجازت دینی تھی۔ اب حج کے موقع کے اوپر تجارت کی اجازت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہمارے وہاں پہ جو ہے وہ تمام پوری مسلم دنیا سے تمام مسلمان لوگ وہاں جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو تزمیہ بھی ہم اٹھا کے لاتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں بنائیں گے۔ مطلب ہمارے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے حالات ہیں، جا نمازیں بھی جو ہم وہاں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ دیکھیں تو شاید اس میں ٹرکی آج کل اس کا کچھ رول ہے، ادروائز وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنیز سستی ہوتی ہے، ہم اٹھا کے لے آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس چیز کو ہم نے ایک زبردست طرح سے ایک تجارت کے طور کے اوپر ایک پورا سوشل اکنامک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا، اس کو ہم نے جسٹ ایک عبادت کے ساتھ لنک کر دیا۔ اور ایسے صحابہ کرام وہاں موجود تھے جنہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ تمام جو مناسک تھے حج کے پورے کیے۔ پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمارا جو ہے وہ حج قبول ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل، آپ نے تجارت کی ہے، تجارت جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے وقت بھی تجارت کرنے کی آپ کو اجازت دی ہے۔ اصول آپ دیکھ لیں مزید وضع کر دیں اور کلیئر کر دی، فسق و فجور نہیں کرو گے، کسی سے جھگڑا نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ غلطی نہیں کرو گے۔ اب آپ دیکھیں جس چیز کی بنیاد، جس کاروبار کی بنیاد یہ حج کے موقع پر رکھی جائے گی، وہ کاروبار کہاں جائے گا، اس کی پینیٹریشن اکراس دا ورلڈ کیا ہوگی، اس کی انٹرنیشنل ایکسیس کیا ہوگی۔ آپ سے یہ دیکھیں کہ اس کو حج کو ہم اگر ایز این اکنامک کوریڈور استعمال کریں تو کیا اس کا ہم امپیکٹ لے سکتے ہیں۔ بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز سے ہی آ رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں کہی ہیں اور جس طریقے سے بتائی ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، دوسرا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا جو پارٹ بتایا وہ یہ تھا کہ جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مشعر الحرام کے پاس مزدلفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی اور تم اسلام سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر میں اس کو اگر ایسے کر دوں، نیکسٹ اگر جو آیت ہے، اور پھر تم کوچ کرو یا پھر تم جاؤ، آپ کچھ بھی اس کو کر سکتے ہیں، تم کوچ کرو یا جاؤ سب کے ساتھ اس جگہ سے کہ جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرو جو نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر ایک جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن تھی کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنا جو بیسیکلی جو باؤنڈریز ہیں بیسیکلی ان باؤنڈریز کے جو ہے نا وہ اندر ہی رہا کرتے تھے۔ مطلب ایک آپ اس کو یہ کہیں کہ لیٹ سپوز کچھ عرفات کے مقام تک پہنچے صحابہ کرام اور وہ عرفات ہی سے پھر واپس لوٹ جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عرفات سے آگے جو مزدلفہ کا مقام تھا وہاں نہیں جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ تقریباً اس سے باہر تھیں کچھ اس کے اوپر۔ اب ان کو پھر بیسیکلی جو ایک کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو کہیں ہمارا جو ہماری جو مطلب ٹیریٹری ہے اس میں کچھ سیکیورٹی کنسرنز نہ ہو جائے، مطلب وہ باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عرفات سے پلٹ جاتے تھے اور کچھ جو ہیں وہ مزدلفہ جاتے تھے، تو جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ پھر تم کیا کرو کہ تم جاؤ، ہر جگہ جاؤ، بیسیکلی یہ کہ عرفات میں جاؤ۔ فار ایگزامپل اس میں اوبیسلی اگلی آیات کے اندر مزید کلیئرٹی بھی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس بھی کر لیں گے۔ بٹ کیا ہے کہ تم نے جو مناسک بیسک جو کرنے ہیں، مطلب اس کو اگر میں اس حوالے سے سم اپ کروں تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ جو حج کی انتہا ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے بیسیکلی میدان عرفات سے۔ اب میدان عرفات کی اگر ہم امپورٹنس دیکھیں تو آدم و حوا کی امپورٹنس یہاں پر ہے میدان عرفات، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی جو سنت ہے وہ میدان عرفات کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو وہ عرفات کا مقام بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کی جو یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بے انتہا جو ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اس سے بڑی سگنیفیکنٹ چیز اگر ہم دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجت الوداع کے موقع پر کے اوپر جو خطبہ دیا تھا، جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہیومن رائٹس کے چارٹر کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کسی خطبے کی، جو کہ مسلمان اگر اس کو آج بھی اگر ریفرنس رکھ لیں تو میرے خیال سے جو ہیومن رائٹس اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیے ہیں وہ رہتی دنیا تک میرے خیال ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، وہ بھی اسی مقام پر تھا۔ تو جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقام عرفات سے چیز جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ چلتی چلتی جو ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ ہم یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو عرفات سے نکلنے کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا کہ ہمیں جانا ہوگا مشعر الحرام کی طرف، پھر وہاں سے مشعر الحرام کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ مشعر الحرام سے پھر بیسیکلی انسان نے جو ہے وہ جانا ہوتا ہے ٹورڈز منی کی طرف۔ تو اس کو میں ایسے کر لوں، اگر ہم اس کو سم اپ کریں ان تین چیزوں کو، بیسیکلی ہم کرتے ہیں کہ 4 انڈیکیٹرز ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہے، اور اس کو آپ یہ کہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف ہے اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ مقام حاضری ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ مقام حاضری ہو گئی۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا ہوا کہ اپنا سر جھکا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ جو بیت اللہ کا طواف ہے یہ مقام حاضری ہے۔ مقام حاضری سے اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو جو اس سے نیکسٹ عرفات کا مقام ہے، عرفات کا مقام اس کو یہ کہیں کہ جو عرفات میں پیش ہونا ہے یہ ہے مقام معرفت۔ مطلب کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ معرفت الہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو حاصل کرنی ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ جو عرفات کا مقام ہے وہاں پہ ہم نے بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب ذکر کرنا ہے، خوب ذکر کرتے کرتے کیا کرنا ہے، اسے معرفت طلب کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی جو پہچان ہے وہ طلب کرنی ہے۔ پچھلی زندگی جتنی گزر گئی، جو غفلت میں گزار دی، جیسے کیسے کر کے گزار دی، ان سب گناہوں کا کفارہ، ان سب گناہوں کی معافی، جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا، اب آپ دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس کے سامنے جو ہے وہ ایک ہو جاؤ۔ اب جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں احکامات دے دیے ان سب کو ہم نے مان لیا۔ مسلمان آپس میں جو محبت ہے، ان کی الفت ہے، جو کلمہ طیبہ مینس کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان سب سے محبت کرنے کا جو حکم ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ایک کرنے کا جو حکم ہے، اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام قوانین جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہے، ان سب کو نافذ اب پیش کر دیا۔ بیسیکلی جو آپ دیکھیں تو بیت اللہ کا جو مقام ہے جب وہاں پہ پیش کر دیا، آپ حاضر ہو ہی چکے ہیں، تو پھر کیا کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معرفت الہی طلب کریں۔ کہاں پہ طلب کریں؟ کعبۃ اللہ کے اندر، جو اس کا بیسیکلی رب کا کعبہ ہے، رب کعبہ جو ہے، وہاں جا کے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگیں جو مقام ابراہیم بھی ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر ہم کب جا رہے ہیں، جو مشعر الحرام کا جو مقام ہے اس کو جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک وصل کا مقام ہے۔ وصل آپ اس کو یہ کہیں، وصل سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا نور حاصل ہو گیا، معرفت الہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو آپ نے اپنا جو ہے وہ استاد، اپنا مربی، اپنا رول ماڈل، ان کی اطاعت، ہر چیز کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، ان کی اتباع کے اندر آپ جا چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ آپ کا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ وہاں سے آپ جب وہ وصل کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وصل کا جام، اب یہ جو اولیاء کرام اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور حاصل ہو گیا، اور نور حاصل ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تمام، آپ یہ کہیں کہ اس کے فضل و کرم سے آپ نے اپنی جو نفس کے اندر جو تمام ضد، انا، تکبر، جو بھی نفسانی ساری کی ساری خواہشات تھیں ان کو جلا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کی ٹھان لے، ہدایت دینے کی ٹھان لے تو کیا کرتا ہے کہ اس کا جو سینہ ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو جس سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ وہ اس کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اس کے سینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب سینہ دیکھیں، اب اگر یہ سینہ کا جو مقام ہے یہی انسان کا دل ہے، اسی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کے اندر، ایک دل کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔
تو فقط یہ ہے کہ سینے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور داخل ہوگا، اوبیسلی کعبۃ اللہ مقام ہی وہی ہے جو مقام آپ اس کو کیا کہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انوار ہیں وہ برس رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں تو وہ روضہ رسول جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، مگر یہاں جو ہمیں چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں وہ برس رہی ہیں اس مقام کے اوپر۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کعبے کی طرف، مینس کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو احادیث کے مطابق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مناجات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نور سے تشبیہ دی ہے، تو اس کی جو تجلیات ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ برس رہی ہوتی ہیں، جو چیز ہم کو سمجھنی ہے۔ اب اللہ نور السماوات والارض، اب کیا ہے کہ اللہ کا نور اور اس کی تجلیات حاصل کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے کیا کیا، بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، جس کو میں نے مقام حاضری کہا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ عرفات کے مقام کے اوپر آپ کھڑے ہوئے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے معرفت الہی طلب کی۔ اس کے بعد اب مشعر حرام کے مقام پر پہنچ کے آپ نے بیسیکلی کیا کیا، جس کو اولیاء کرام نے کیا کہا، وصل کا جام۔ تو وصل کا جام آپ کو جب مل گیا تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ کو بیسیکلی منع کے مقام پر پہنچ کر اب یہ مقام نعمت ہے، اور مقام نعمت کے اوپر پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور کنکریاں ماری جانے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم یہ کہیں کہ اب آپ نے تمام جو مناسک تھے وہ پورے کر لیے، جو قربانی کرنی تھی وہ قربانی کر لی، جہاں شیطان کو کنکریاں مارنی تھی کنکریاں مار لی۔ جس جگہ پہ آپ کو دیکھیں تو ایک جگہ پہ آپ کو دن مطلب پہلے مقام پہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں تو فرسٹ مقام پہ آپ نے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا، سیکنڈ مقام کے اوپر آپ نے جو ہے وہ رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ خوب توبہ استغفار کی۔ اب توبہ استغفار کرنے کے بعد کیا ہے کہ دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا، رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا۔ اب جب آپ تھرڈ مقام پہ ہیں تو اب کیا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ کرم کر دیا، تو کرم کرنے کے بعد کیا ہے کہ پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید اس کا جو ہے نا وہ نام بلند کریں گے، مزید اس کا جو ہے وہ ذکر کریں گے، مزید اس کی جو ہے وہ اسے توبہ استغفار کریں گے، کرنے کے بعد کیا پھر اس کا نور جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اب جو میں حدیث آپ کو بتا رہا تھا وہ کیا ہے کہ جو دل کا ٹکڑا تھا، مطلب یہ کہ جب ہدایت ہے اس میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور حاصل ہو گیا، جس کو میں نے بیسیکلی معرفت الہی اور وصل سے کنیکٹ کیا، تو پھر کیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہو سکتی ہے، جو میں نے حدیث شروع میں بتائی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ دنیا کے فریب سے نکل جاتا ہے اور آخرت کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے سٹیجز اس کے اوپر جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں بیسیکلی حج کے دوران۔ تو جب کوئی شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی اتنا مال دے دیا، تو پھر کیا ہے کہ یا اس کے پاس اتنا زیادہ راہ ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ آرام سے حج کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر پھر وہ حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، بس جب تم اپنے مناسک حج انجام دے دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسے تم فخر و مباحات کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر کوئی آدمی لوگوں میں سے کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی کیا ہے کہ اب جب آپ کے تمام جو حج کے مناسک تھے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیے، اب اس میں کیا ہے کہ پھر بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ یہ کریں کہ پھر آپ کچھ وقت جو ہے نا وہاں پر گزار لیں۔ مطلب مثال کے طور کے پر اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس لیٹ سپوز اب منع کے مقام پہ آپ موجود ہیں اور آپ نے اپنا تمام جو چیزیں جو حج کے حوالے سے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیں، تو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا ہے کہ آپ فردر وہاں پر اب بیسیکلی نفس کیا ہوگا، نفس کی کوشش یہ ہوگی کہ اب آپ نے حج تو کمپلیٹ کر لیا، اب یہاں سے نکلو، اپنی دنیا کی طرف آپ کو نفس پلٹائے گا، اپنی خواہشات کی طرف آپ کو نفس پلٹائے گا۔ اب جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو روک رکھا ہے ان کی طرف پلٹتے ہیں، بیسیکلی انسان ان طرف پلٹے گا۔ بیسیکلی دنیاوی اٹریکشنز ہیں، وہ چاہے اولاد ہے، وہ بیوی ہے، وہ مال ہے، وہ جائیدادیں ہیں، وہ بیسیکلی جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیچھے چھوڑ کے آئے وہ اس طرف وہ پلٹے گا۔ بٹ کیا ہے، شکرانے کا وقت ہے۔ اب حج جب آپ نے کر لیا تو پھر مزید وہاں پہ کچھ ٹائم اسٹیشنڈ ہو جائیں، رکیں، اور پھر اسٹیشن رکنے کے بعد کیا کریں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب نام بلند کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بلند کریں۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا ہے کہ جو زبانیں جو جاہلیت کا وقت تھا
اس وقت لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے جو ہے نا وہ آباء و اجداد کا نام بڑا بلند کیا کرتے تھے، جی ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کر دیا، یہ ایسے ہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور کے اوپر ہمارا بھی آج کا دور بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے ہی گزر رہا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام تو بلند نہیں کرتے ہیں، ہم زیادہ یہ ہے کہ اپنی ذات کا نام بلند کرتے ہیں، اپنی جن ذاتوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بیسیکلی بڑا کر کے بتاتے ہیں، جی میں اس ذات سے ہوں اور ہمارا آباء و اجداد یہ تھا، ہم ایسے لڑا کرتے تھے اور ہمارے جو ہیں وہ ایسے جو ہیں وہ لوگ ہیں ہماری ذات کے اندر، اور ہمارا یہ بیک گراؤنڈ ہے اور یہاں سے ہم آئے ہیں، تو بڑی بڑی ہم باتیں کر کے جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ہاں بلکہ جیسے تم یہ کرتے تھے نا ایسے میرا نام بلند کرو، اب تم میرے خلیفہ ہو، اب تم کیا ہو کہ اب تمہارا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا انکار نہ کرو، میری جو ہے وہ بیسیکلی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میری تعریف کو بلند کرو، میرے نام کو بلند کرو اور وہ کرو جو میں نے جو ہے وہ تمہیں کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حج، اب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھرو حج کے پروسیس ایک کمپلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اصول بتائیں کہ کس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیش کر چکا ہے، حج اس نے کر لیا ہے، عمرہ اس نے کر لیا ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، نہیں ہے تو اب اس نے جو کلمے کا اقرار ہے وہ کر لیا ہے، ان آیات کو وہ پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، اور اب بیسیکلی کہ ہمیں جو کچھ بھی دنیا میں دے دے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے کتنے جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے لوگ کہ جو حج کے مقام پر پہنچ کے بھی دنیا ہی مانگتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جو بیسیکلی اپنے راہبر بناتے ہیں، اپنے مرشد بناتے ہیں، صرف ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی طرف، وہ کبھی بھی آخرت کے لیے کام نہیں کرتے۔ میری گاڑیاں بڑھ جائیں جی، یہ میری جو ہے نا مرشد کے نگاہ کرم سے مجھے جو ہے نا اتنی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، میرے گھر جو ہے نا وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ ایک ہے تو 4 ہو جائیں، 4 ہے تو 10 ہو جائیں، 10 ہے تو 100 ہو جائیں، ملٹیپلیکیشن آف ویلتھ۔ بیسیکلی دنیا کو چمکانے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، مطلب ہر چیز اس کی وہاں جا کے بھی وہی سب کی سب طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا کی چیزیں تو میں سب دے دوں گا۔ ہمارے سامنے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی میں سب کچھ دے دوں گا، دنیا کے اندر چند لمحے ان کو بھی میں سب کچھ دوں گا۔ اوبیسلی بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر ہم آج دیکھیں تو چاہے وہ آج کے یہودی ہیں یا آج کے عیسائی ہیں، جو کلیئر کٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے تباہ ہوئے اور دوسرے جو ہیں وہ شرک کر کے تباہ و برباد ہوئے۔ اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ کا جو اینڈ ہے تو ان دونوں طبقات کے اندر ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ہم ایک کام کریں گے، مگر ان کے پاس کیا دنیا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دنیا دے دی ہے، دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دی ہے، مگر آگے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اصل جو چیز ہمیں ان آیات کی روشنی میں چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کیا طلب کر رہے ہیں؟ ہم اپنے رہبر کو اگر رہبر بنا رہے ہیں کوئی، تو رہبر وہی ہے جو انسان کو ربانی بنا دے۔ رہبر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو دنیا بے انتہا لے کے دے دے گا، یہ رہبر کا کام نہیں ہے، یہ مرشد کا کام نہیں ہے۔ بیسیکلی جو اس وقت دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں کہ اپنی بھی دنیا چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو اپنے مریدین کے اندر بھی وہ کہتے گئے جی ہم نے آپ کو یہ عطا کر دیا اور یہ عطا کر دیا اور یہ عطا کر دیا، اور جو مریدین ہیں وہ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ جو انسان ہے اس کی طلب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں جا کے بیسک جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تو رزق کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، کیا اس نے ہدایت کا وعدہ کیا ہوا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، جو نہیں اس کا جس کا وعدہ نہیں ہے وہ وہاں پہ جا کے بھی ہم نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ وہاں جا کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا باری تعالیٰ جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں یا باری تعالیٰ ان غلطیوں کی میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرما کر مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا باری تعالیٰ مجھے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے، ان پہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا باری تعالیٰ مجھے باعمل مسلمان بنا، مجھے بیسیکلی گفتار کا جو میں مسلمان بنا ہوں معاذ اللہ اس سے بچا۔ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ دیکھیں تو میں اتنے اس وقت اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو بے انتہا لوگ ہیں جو اپنے کال تو سناتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دین کی تبلیغ تو کرتے ہیں، بٹ جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا کال جس میں عمل نہیں ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ مردہ کال ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اسی لیے ہم دیکھیں تو ہماری جو جتنی بھی ہم لوگوں کو دین سمجھانے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اثر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم وہ طلب کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو دنیا کی جس نے طلب کی اس کو دنیا مل تو جائے گی مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ میں ہمیں شامل ہونے سے بچائے۔
اور اس میں سے کچھ لوگ کیا ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں نار مینس کہ نار آگ کے عذاب سے بچا۔ اب دیکھیں بیسک جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نار بڑا امپورٹنٹ ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک فیکٹر ہے جو ہم پہ اوپن کیا ہے، اور وہ ہے کہ نار۔ اب یہاں پہ تو بیسیکلی جو ہے نا وہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، مطلب ہمیں نار مینس کہ جہنم کی آگ سے بچا۔ بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ جو نفس امارہ ہے، اب نفس امارہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ کافر کا نفس ہے، یہ وہ نفس ہے جو کہ قرآن کریم کی آیات کا انکار کرے گا، یہ وہ نفس ہے جو کہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گا، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو غیبت پر، جو انسان کو بدخوئی پر، جو انسان کو طنز پر، جو انسان کو مال کی جمع کرنے کی ہوس کے اندر، جو انسان کو اولاد کی محبت، تمام ان چیزوں کے اندر پھنساتا ہے جس چیز سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں کیا آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، مگر ہمیں جو چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ناری کنیکشن ہے یہ کتنا ہمارے سے دور ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نفس ہمارا، اب دیکھیں جو نفس ہمارے اندر رکھی گئی ہے، خود پسندی اس کی خوراک ہے، مطلب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو جس چیز کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کعبۃ اللہ کے اندر پہنچ کر طلب کر رہے تھے، وہ جو میں نے اس کو بیسیکلی 4 اسٹیجز میں آپ کو بتایا، اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کیا، پیش کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا معرفت طلب کی، معرفت کو طلب کرنے کے لیے نفس کو پاک کرنا امپورٹنٹ ہو گیا۔ ہمارا نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ کی طرف آنا شروع ہوا، یا وہ وہیں پھنس گیا، اے نفس مطمئنہ کے حامل شخص اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ اب تیسرا جو طبقہ جو اس کے بعد آئے گا، بیسیکلی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عطا کرتے ہیں، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے اس قرآن کریم سے کہ ایک آپ دیکھ لیں تو ایک کیا ہے طبقہ جس کو صرف دنیا چاہیے، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ بھلائی طلب کر رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، مگر اس نے اپنی کیا کریں نفس پہ نظر رکھنی ہے، اس کا نفس اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے، جو وہ بوئے گا وہی وہ کاٹے گا۔ ہم یہ دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے بعد بوئیں کچھ اور، بوئیں کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، فسق و فجور کرنا، جھگڑے کرنا، بد اخلاقی کرنا، غیبتیں کرنا، جو کچھ ہم آگے بھیجیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا ہے۔ اب دیکھیں جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ طلب تو کر رہا ہے، مگر اس نے کیا کرنا ہے، جو وہ آگے جو بوئے گا وہ وہی کاٹے گا۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں وہ ہوگا جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی ان کی محنت ضائع نہیں کی جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت سرعت سے حساب کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بے انتہا طاقتور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ واقف ہے، مطلب تمام دنیا کی ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک ذرہ اس چیز سے گواہی دیتا ہے کہ وحدہ لا شریک، وہ ایک ہے۔ اب اس ایک کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو دماغوں میں سوچ ہے اس سے بھی واقف ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر چل رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، جس کی طلب دنیا ہے وہ اس سے واقف ہے، جس کی طلب دونوں ہیں وہ دونوں سے واقف ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ اگر میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک ہم یونیورس کی بات کرتے ہیں، ایک گرینڈ یونیورس۔ اب گرینڈ یونیورس کے اندر سائنس خود آج بھی اس چیز سے سمجھنے سے قاصر ہے کہ یونیورس ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ اس کی اگر آپ اندر دیکھیں تو پھر ہم یونیورس کے بعد لیٹ سپوز جو سیکنڈ چیز دیکھتے ہیں وہ ہے گلیکسیز، ان کو ہم کہکشائیں کہتے ہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں پاسبلی، جو آج سائنس بتا رہی ہے ہمیں، 2 ٹریلین گلیکسیز۔ اب 2 ٹریلین گلیکسیز جو ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کے جو سولر سسٹمز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس میں پھر ہمارے پاس کیا ہیں، پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں بے انتہا۔ تو اب ایک پاسبلی جو سائنس کے مطابق، میں سائنس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جو گلیکسی ہے اس کے اندر پاسبلی کوئی 1 بلین سٹارز ہیں، اس کے اندر ہم دیکھیں تو ایک پلانٹ ارتھ ہم موجود ہیں، چھوٹے سے پلانٹ ارتھ، اس کے اندر ہم ہیں، اور وہ بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایک ذرے سے واقف ہوں، میں ایک ایک چیز سے واقف ہوں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو سمجھنا ہے۔ ہم پہ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس ٹائم وہ ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بدترین عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہم اپنے حالات و واقعات دیکھ لیں۔ زیادہ تر لوگ جو چیز ہم ان قرآن کریم کی آیات کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک،
ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ، ہم نے تسبیحات کرنی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. کرے کوئی شخص آج کے معاشرے میں، وہ جی بیکورڈ بندہ ہے، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کو دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، کیسے لفظ استعمال کر رہے ہو یار برہان؟ آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہو. ہمیں ماشاءاللہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں الحمدللہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں رب کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ منافق دماغوں کے لوگ بن چکے ہیں معاذ اللہ. ہم اپنے آپ کو کوئی جو ہے وہ سیکولر مسلمان کہہ دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ لبرل مسلمان کہہ دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس طرح سے کہہ دیتا ہے. ہم دین جو ہے نا اسلام اور جو ملت ابراہیمی ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم بھیج رہے ہو وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ آگے کیا جا رہا ہے. جو تم بول رہے ہو میں ایک چیز سے واقف ہوں. اب انسان کی جو بیوقوفی ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے زبان سے، نہ دل سے اس کو مانتا ہے، نہ دماغ میں یہ چیز ہے. جو کچھ کر رہا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جو ہے نا اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایک چیز جو ہے اس کو میں احاطہ کیے ہوئے ہوں. بیسک جو چیز سمجھنی ہے تو ہمیں جو دیکھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حج کے مقررہ دنوں میں خوب یاد کرو. پس جو منع سے 2 دن جلدی چلا گیا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور جو تاخیر کرے اور 3 دن فار ایگزامپل 3 دن پورے کر لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ اس کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع ہو جاؤ. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طبقہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سیکوینشل آرڈر کے اندر جو ہے وہ حج کو لنک کر رہے ہیں ہماری وے آف لائف کے ساتھ، اور بتا رہے ہیں کہ پہلا طبقہ کیا ہے، دوسرا طبقہ کیا ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے طبقے سے کیا مخاطب ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو تو ڈر کے اندر کیا کرو کہ پھر جب تمہارا حج کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم کیا کرو کہ خوب مجھے یاد کرو. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کیا کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا نام بلند کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، ہر بات میں اس کا ذکر کرتا ہے. انسان جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ اسی کا ذکر کرتا ہے. تو سائیکالوجی بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو پھر تو سب سے زیادہ میرے ہی ذکر تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہم آج میں نے دیکھا کہ اپنے عام معاملات کے اندر دیکھیں، جب کسی بھی شخص سے کوئی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو معاذ اللہ لوگ کیا بات کرتے ہیں، آپ ابھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑیں، میں تو آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری زندگی جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی موجود ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، حج کمپلیٹ کر لیا، اس کے بعد میرا ذکر کرو، پھر کیا کرو، اب یہ شکرانے کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ منع میں ایک شخص اگر 2 دن پہلے چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع کے مقام کے اوپر. اب اس پہ آپ نے منع پہنچنا ہے، وہاں پہ چاہو تو پھر اسٹے کرو. اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کی رضا چاہتے ہو، اس سے رضا طلب کرتے ہو، مقام رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے، خواہشات نفس سے بچے رہو. نفس یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ اپنے بچوں کے پاس، نفس یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، نفس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ دنیا کی طرف. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہتر چیز یہ ہے کہ وہیں رک جاؤ. تو پھر کیا ہے کہ وہاں پہ کیا کرو کہ 3 دن کو پورا کرو، خوب مجھے یاد کرو. اب دیکھیں پہلے مشقت ہے ساری کی ساری، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے خوب میرا ذکر کرو. اب یہ کیا ہے، یہ آپ کے پاس ایک پوٹینشیل اپرچونٹی ہے انسان کے پاس کہ اپنے حج کو بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائے کہ پھر وہاں پہ قیام کرے. کس کے لیے؟ خالصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور خوب اس کا ذکر کرے، خوب اس کو یاد کرے. اور اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو پھر یہ کام کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو تمہیں دنیاوی معاملات میں اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اپنی بات میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. اس کے اوپر آپ دیکھیں تو اخنس بن شریک ایک شخص تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے پاس آیا، اور اس نے خوب جو ہے وہ دل سے خوب جو جیسے کہتے ہیں کہ چکنی چپڑی باتیں کی، اچھی باتیں کی کہ میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوں، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ اس نے دعوے بھی کیے اور قسمیں بھی کھائیں. مگر کیا تھا کہ وہ کرتا کیا تھا کہ جب وہاں سے وہ گیا
اور پھر اس نے بیسیکلی جو چیز سمجھنی ہے اس کو اگر ہم اگلی طرف اگلی جو آیت ہے اس میں اس کو لنک کرتا ہوں، اور جب ایسے لوگ زمین میں اثر و رسوخ حاصل کر لیتے ہیں تو ان میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، نباتاتی اور حیوانی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور خبردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ جب یہ شخص کیا تو اس نے کیا کیا کہ جو مسلمانوں کے اونٹ تھے ان کے پیر کاٹ دیے، مسلمانوں کی جو فصلیں تھیں ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ مطلب ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا ہے قرآن کریم کی روح کے اندر، فاسق۔ اور فاسق کا جو نیکسٹ لیول ہے بیسیکلی یہ وہ ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمے کو پڑھ کے اس کا انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم دوسرے طبقے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے دوسرے طبقہ نہیں بھولنا۔ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ دوں گا، مگر ساتھ ہی آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے شرک کرو۔ ایک شخص ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو جوڑ دوں گا، میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مین باتوں کے اندر میرے سے زیادہ تو جی عاجز کوئی نہیں ہے بات کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، چاہے وہ مولانا حضرات ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے مرشد ہیں، چاہے وہ رہبر ہیں، چاہے وہ مزار پہ بیٹھے ہوئے پیر ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، آپ وہ گروہ بندی کا کہتے ہیں۔ تو گروہ بندی کرنے والا کیا ہے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماننے والا ہے؟ اب دیکھیں وہ کہہ تو کہہ رہا ہے مجھے دنیا میں بھلائی چاہیے، مجھے آخرت میں بھلائی چاہیے۔ کر کیا رہا ہے؟ اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سادہ لوگ ہو کے ہر بندے کی بات کے اوپر جو ہے وہ اس کی بات مان نہیں لینی، بلکہ کیا کرنی ہے؟ اس شخص کی تحقیق کر لینی ہے، جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خون ریزی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ مطلب آپ اس کو یہ کہیں کہ دنیا کے توازن کو بگاڑتے ہیں۔ تو اور ہر وہ شخص جو ضدی ہے، جو تکبر ہے، جو متکبر بیسیکلی اس کو ہم یہ کہیں، جو کہ تکبر کرنے والا ہے، جو ضدی ہے، یہ بیسیکلی ان کی نشانیاں ہوں گی۔ تو ایسے ہی کسی کی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں ان کے اوپر نہ آ جاؤ، جیسے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جو اخنس بن شریک ہے اس کو ایز این ایگزامپل بتا دیے کہ ایسے لوگوں سے بچو۔ تو ہر وہ شخص جو آپ کو ملت ابراہیمی یا دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کریم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی وہ شخص ہے جو ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی توازن کو خراب کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ کیا کرتے ہیں؟ لیٹ سپوز ہم ایک سمپل سی بات، جھگڑالو شخص ہے، ایک شخص ہے جو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فتنہ برپا کرنے والا ہے، وہ کیا اس کا کیا مقام ہوگا آخرت کے اندر؟ ایک شخص ہے جو لوگوں کے اندر جو پھوٹ ڈالنے والا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو جھگڑالو شخص ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بدترین شخص ہے، وہ جھگڑا کرنے والا جو ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کی جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کا تکبر آڑے آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو بیسیکلی تکبر کی جو دیواریں انہوں نے جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کسی ایک بہت بڑے جو بیسیکلی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے اسٹیچر کے مقام کے اوپر ہے اور در حقیقت وہ شیطان کی پوجا کرنے والا ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ تکبر سے بچ جاؤ، کہ اس کو قرآن کریم کی آیات سنائیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کے جواب میں انہیں مزید گناہ کرنے پر رخصاتی ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں کو توڑ کے اور ان کے اندر جو ہے وہ پھوٹ ڈال کے اور گروہ بندی کر کے اور نباتاتی اور تمام یہ جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو چیزوں کو جو حیوانی زندگی ہے اس کو نقصان پہنچا کے، اور جب کبھی ان کو بیسیکلی طاقت ملتی ہے وہ تباہ و بربادی کرتے ہیں، بیسیکلی انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ آج کے ہم فاسق و فاجر لوگ دیکھ لیں کہ بیسک جو ان کا مقصد ہے جو صرف اور صرف مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ جو ہم آج کا ویسٹرن ورلڈ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ کی جو ہم جس کو آج کی انڈسٹریلائزیشن کہہ رہے ہیں، اور بیسیکلی جو ان کے مطابق جو ایگری ٹیک ریولوشنز آ رہے ہیں بیسیکلی، اور جو ایگریگیرین سوسائٹی کو جو تباہ و برباد انہوں نے کی ہے اپنی عجیب و غریب قسم کی، اگر ہم دیکھیں تو ایسے زہریلی چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں جس کو انسان کھا کے جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو اب آپ کی جو میڈیسنز ہیں ساری کی ساری، اس انڈسٹری کو آپ دیکھیں تو ویلتھ کریشن تو ہے، مگر وہ سب کا سب دیکھیں تو اس توازن کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو ان سب لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی جو ہے وہ گروہ میں شامل کیا ہے۔ مگر ایک طبقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے بدلے اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو دو تین اگر ہم دیکھیں مطلب فقہا کی نظر میں، تو اس میں ایک تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
ان کا اگر ہم دیکھیں تو ایک صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا مقابلہ اوبیسلی وہ اکیلے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے ساتھ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں سب سے پہلے میں تیر انداز ہوں، میں تیروں سے تم سے لڑوں گا، جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں یہ کہ تلوار سے تم سے لڑوں گا، اور مطلب یہ کہ میں آخری سانس تک تم سے لڑوں گا۔ مگر جب ہوا یہ کہ جب انہوں نے نیت تو کر لی، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی جان بھیج ڈالی، مگر انہوں نے کیا کیا کہ پھر ان سے ان کا مال اور سب کچھ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اب کیا ہے کہ جان اور مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیچ ڈالنا، تو بیسک جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ جو ہیں وہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کو آج کے دور میں ہم کر لیں کہ وہ شخص جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے، اور اس کے بیسیکلی مطلب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور اس کے آؤٹ کم میں اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا ہے کہ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے، اے نفس مطمئنہ کے حامل شخص، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حلیم بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ ویسے تو وہ اپنے تمام انسانوں کے لیے سے محبت کرتا ہے، مگر یہ نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دشمنی کریں اور اللہ کا انکار کریں، ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں پھر عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہوں، اور میں جنگ کرنے کے اندر بھی جو ہے وہ بے انتہا سخت ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں سے جو ہے وہ بے انتہا جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے جو ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے جو ہے وہ منع فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس اگر نشانیاں اور واضح ہدایات کے بعد بھی تم ڈگمگا جاؤ تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے، یعنی تمہیں کسی بھی صورت اس کی عدالت سے فرار نہیں۔ کیا ان واضح نشانیوں اور ہدایات کے بعد بھی یہ لوگ منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود سایہ فگن بادلوں میں ان کے پاس آئیں، حالانکہ فیصلہ تو ہو چکا؟ یاد رکھو تمام معاملات کی باز گشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث حضرت ابن عباس سے جو نقل رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی گئی ہے، اس میں یہ کہ عبداللہ بن سلام جو ہے اس کے بارے میں یہ چیز ہے کہ وہ پہلا جو تھا بیسیکلی وہ کہتا تھا کہ تورات جو ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو وہ چیزوں کو مکس کر لیتا تھا۔ آج ہم دیکھ لیں تو ہم اپنی روایات کو جو ہے وہ مکس کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو جو ہے وہ سختی سے جو ہے ممانعت فرمائی ہے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو پچھلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولی کہ ان آیات کے بعد بھی مطلب ان واضح نشانیوں کے باوجود بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا دنیا میں آ جانے کے بعد بھی، اور قرآن کریم جو اس وقت دنیا کے اندر زندہ معجزہ ہے، اس کی آیات کو پڑھنے کے باوجود بھی تم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے تو تم کیا چاہتے ہو؟ ان کے بعد کیا تم اس چیز کے منتظر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود سایہ فگن ہو جائیں؟ کیا قیامت روز محشر قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہو؟ اس دن جو ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس دن کا انتظار نہ کرو، بلکہ پہلے جو ہے وہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہیں، ہمیں ایک تنبیہ دے رہے ہیں، ہمیں ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ غلطی جو عیسائیوں نے کی، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، جو ان کی قوم تھی، جو اس نے کی، وہ غلطی جو انہوں نے کیا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یہ نہ کرو۔ وہ غلطی جو یہودیوں نے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے، اے مسلمانوں تم یہ غلطی نہ کرو، اور آج وقت ہے توبہ استغفار کرنے کا، توبہ کرو اور میرے سامنے جو ہے وہ سجدہ بسجود ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔